सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्पार्टर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 2 है। आप सुन रहे हैं स्पार्टर की किस्त नंबर 20। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने पूछा, सुना है तुम्हारे गिरोह का सफाया कर चुका है। वो दावे से बोला, ऐसा बस वो सोचता है। हकीकत क्या है? किराए के कातलों के सहारे वो ढूंढ रहा है। अगर इतना ही हिम्मत वाला था तो यूं ना करता। मैंने पहला सवाल दोहराया। दुश्मनी की वजह पूछी थी। वो तफसील बताने लगा। उसके आदमी मेरे इलाके में नाजायज तसर्रुफ कर रहे थे। मुतवज्जा करने पर वो धमकियां देने लगा। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी थी कि चुप के बैठे रहते। सख्ती से मुतनबा कर दिया कि उनके दोबारा ऐसा करने पर हम बंदोबस्ती कार्रवाई करेंगे। और उस घटिया शख्स ने अचानक ही मेरे अड्डों पर हल्ला बोल दिया। पुलिस और एजेंसियों की मदद भी उसे हासिल थी। संभलने से पहले मेरा नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका था। मेरी जाती रिहाइश पर उसने बम ब्लास्ट करवाया। मैं बराह रास्त धमाके की जद में तो नहीं आया। अलबत्ता लोहे का मजबूत दरवाजा टांग पर गिरने से पिंडली की हड्डी टूट गई थी। एक साथी हिम्मत करके यहाँ पहुंचा गया। 2 माह हो गए हैं कि यहाँ छुपा हूँ। भगवान की कृपा से हड्डी जुड़ गई है, मगर पलस्तर उतरने में अभी चंद दिन लगेंगे। डॉक्टर अशोक अपना काम करके मेरा मुंतजिर खड़ा था। मैं नशिस्त छोड़ता हुआ बोला, मैं लाशों को ठिकाने लगा दूं, फिर गपशप करेंगे। धर्मू ने खुश दिली से सर हिला दिया। घनश्याम का पिस्तौल मैंने धर्मू की तरफ उछाला। अपने पास रखो, काम आएगा। धन्यवाद। पिस्तौल पकड़ते हुए उसने शुक्रिया कहा। घनश्याम की जेबों की तलाशी लेकर मैंने नकदी अपनी जेबों में मुंतकिल की और उसका मोबाइल फोन भी बंद करके जेब में डाला और उसकी लाश उठाकर चल पड़ा। चंद मिनट लगाकर मैंने तीनों लाशों को स्टोर रूम में ले गया और फिर बारी बारी पहियों वाले स्ट्रेचर पर लाद कर एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर आराम कर रहा था। डॉक्टर से डुप्लीकेट चाबी लेकर मैं एम्बुलेंस बाहर ले आया। घंटे डेढ़ बाद एक वीरान सड़क पर लाशें फेंक कर मैं वापस लौट आया था। इस दौरान डॉक्टर अशोक ने नर्स को होश में लाकर तहखाने से खून वगैरह के निशानात साफ करवा दिए थे। डॉक्टर अशोक को राजदारी की ताकीद करके मैंने आराम करने का मशवरा दिया और खुद धर्मू दादा से गपशप करने लगा। कहते हैं कि हाथी जिंदा लाख और मरकर 1.25 लाख का हो जाता है। धर्मू पर भी ये मिसल सादिक आती थी, इस लिहाज से कि इंतकाम के जोश में अब किसी जाब्ते को खातिर में ना लाता। राजपूत के साथ सरकारी इदारे भी उसके दुश्मन थे और दुश्मनों के दुश्मन दोस्त हुआ करते हैं। सुबह की अजान तक मैं उससे गपशप करता रहा और फिर इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गया। लोरा सुकून आवर दवा के जेर असर सोई हुई थी। उसे मालूम ही ना था कि कितनी बड़ी वारदात गुजर चुकी थी। बाज औकात बेखबरी भी बहुत बड़ी नेमत साबित होती है। मैं नमाज फजर पढ़कर सो गया। अलबत्ता लोरा के लिए तपाई पर पैगाम छोड़ दिया कि मुझे ना जगाए, वरना तो उसने उठकर सबसे पहले मुझे आवाज देना होती थी। और हुआ भी यही। उसके रीजा रीजा पुकारने पर मेरी आंख खुली। बमुश्किल घंटा ही सोया था कि कमबख्त ने जगा दिया। बंदा उठकर पहले दाएं बाएं भी देख लेता है। उसे तपाई पर रखी चिट की तरफ मुतवज्जा करते हुए मैंने नाक भूं चढ़ाई। क्या है ये? ऊपर खिसक कर उसने बेड की टेक से पीठ जोड़ी और चिट के मंदरजात पर निगाहें दौड़ाने लगी। पढ़कर चिट को कचरादान में फेंका और इत्मीनान से बोली, तो सारी रात जागना तुम्हारा मसला है, मुझे क्यों कोस रहे हो? मैं मुंह बिगाड़ कर बोला, मैंने उठकर तुम्हें सूसू करवाना होता है या अपने हाथों से नाश्ता कराता हूं कि जागते ही रीजा रीजा पुकारना शुरू कर देती हो? मेरे वावेले को नजरअंदाज करते हुए उसने बेपरवाही से पूछा, सोए क्यों नहीं? फिलहाल सोने दो, उठकर बता दूंगा। सोने की लालच में मुझे तकरार करना मुनासिब न लगा। उसने मुंह बनाया, क्या लगता है एक औरत इतना तवील वक्त तजस्सुस में मुब्तला रहकर गुजार लेगी? मैं जान छुड़ाते हुए बोला, रात दुश्मनों ने हमला किया था। 3 आदमियों को हलाक करके ठिकाने लगाया है और फिलहाल खतरे की बात नहीं, बाकी उठने पर बता दूंगा। वो बेचैनी से बोली, रीजा शराफत से तफसील बताओ, वरना सोने तो नहीं दूंगी। माथे पर हाथ मारते हुए मैं उठ बैठा। उसे तफसील बताकर तकिए पर सर टेकते हुए बोला, अब आवाज दी तो टेंटवा दबा दूंगा। उसने शरारती अंदाज में कह कहा लगाया, फिर डेट पर किसके साथ जाओगे? मगर मुझे इतनी सख्त नींद आई थी कि हंसी मजाक जहर लग रहा था। वो भी मेरी जान बख्शी करते हुए ताज़ा दम होने गुसल खाने की तरफ बढ़ गई। अगले 2 हफ्ते सकून से गुजरे थे। घनश्याम की मौत की खबर हमने टीवी पर सुनी थी, मगर दिलचस्प बात यह हुई कि उनका कत्ल पुलिस के खाते में डाला गया था।
متعلقہ تھانے دار نے سخت مقابلے کے بعد کرائے کے ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر انعام کا حقدار ٹھہرا تھا۔ میں اس کے بعد کافی چوکس رہا اور رات کا ابتدائی حصہ عموماً کلینک کی چھت پر گزارتا۔ دھرمو دادا میرا شکر گزار اور احسان مند تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کافی گپ شپ کرتا رہتا۔ لورا کی کہانی میں نے اسے بتا دی تھی، البتہ اپنے مشن کی بھنک نہیں لگنے دی تھی۔ میں نے دھریندر شکلا سے دشمنی کی وجہ لورا براؤن بتائی تھی۔ یوں بھی لورا براؤن کی صورت ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی سے دشمنی رکھنے کی بات پر سننے والے کو تعجب نہیں ہوتا۔ 2 ہفتے کے بعد دھرمو کا پلستر اتر گیا تھا۔ مسلسل 2.5-3 ماہ اس نے بیڈ پر گزارے تھے۔ وہاں چھپنے کا اس نے بھاری معاوضہ ڈاکٹر اشوک کو ادا کیا تھا۔ مہینے سے زیادہ عرصہ تو ہمیں بھی ہونے والا تھا، اور روزانہ کے 10,000 کے حساب سے اچھی خاصی رقم بنتی تھی جو ہم ڈاکٹر اشوک کو ادا کر چکے تھے۔ وشال گپتا سے لیے 20 لاکھ نے ہماری مشکلات آسان کر دی تھی۔ لورا کا زخم بھر گیا تھا، بس ذرا سی کمزوری تھی جو بتدریج ختم ہو جاتی۔ پلستر اتر جانے کے بعد بھی دھرمو دادا نے 1-2 دن وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بھی اس سے دوستی کر لی تھی کیونکہ وہاں ایسے مددگاروں کی سخت ضرورت تھی۔ آخر ایک دن ہم جانے کو تیار تھے۔ ڈاکٹر اشوک سے الوداعی ملاقات کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور رات کے آخری پہر وہاں سے نکل آئے۔ ہمیں لینے کو دھرمو دادا کے بچپن کا دوست گاڑی لے آیا تھا۔ دھرمو کے تمام آدمی اس کے زخمی ہونے کے بعد بکھر گئے تھے۔ ہر ایک نے جان بچانے کو چھپنا بہتر سمجھا تھا۔ دھرمو دادا نے بھی اسی لیے ڈاکٹر اشوک کا کلینک نہیں چھوڑا تھا کہ وہاں وہ زیادہ محفوظ تھا اور کسی کا اس جگہ گمان نہیں جا سکتا تھا۔ رہا گھنشام، تو وہ اتفاقاً دھرمو دادا کے اس کارندے سے جا ٹکرایا تھا جو اسے وہاں چھوڑ گیا تھا۔ امید تھی اب ان کی تلاش میں پہلی سی سرگرمی نہیں ہونی تھی۔ گو راجپوت دھرمو کی تلاش سے بالکل تو غافل نہیں ہو سکتا تھا، مگر پہلے والی بات نہیں رہی تھی۔ البتہ کرائے کے قاتلوں کا خطرہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنی تلاش کے بارے میں بھی ہمارا اندازہ یہی تھا کہ اب پہلے والی بات نہیں رہی ہوگی۔ دھرمو کے دوست کا نام وشواس سنگھ تھا۔ اس کی حویلی ممبئی کے مضافات میں تھی۔ طلوع آفتاب ہمیں راستے ہی میں ہو گیا تھا۔ اگلا دن ہم نے سو کر گزارا۔ دھرمو جاتے جاتے اپنے کارندے سے رابطے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ راجپوت پر حلہ بولنے کا تھا۔ اس کے کافی کارندے ہلاک ہو چکے تھے، کچھ حوالات میں تھے، اور جو کونوں خدروں میں چھپے تھے انہیں جوں جوں اطلاع ملتی گئی ان کی آمد شروع ہو گئی۔ دھرمو ممبئی کا مشہور دادا تھا۔ اس گئی گزری حالت میں بھی 20-25 آدمی اکٹھے ہو گئے تھے۔ وشواس سنگھ کی حویلی کافی وسیع تھی۔ دھرمو دادا نے اپنا اڈا عارضی طور پر وہیں قائم کر دیا تھا۔ شام ڈھلے دھرمو دادا نے اپنے آدمیوں کے ہمراہ تھانے پر دھاوا بولنے کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ وہاں ہماری حیثیت مہمان کی سی تھی، ہم سے کسی نے مشورہ بھی نہیں مانگا تھا۔ اس کے باوجود میں نے دھرمو دادا کو اپنے پاس بلا کر اکیلے میں کہا، گو تم اپنا کام بہت اچھی طرح جانتے ہو، اگر برا نہ مناؤ تو ایک مشورہ دینا چاہوں گا۔ وہ خوش دلی سے بولا، تمہید چھوڑ یار، تم براہ راست حکم کیا کرو۔ میں انکساری سے بولا، شکریہ دادا، تمہارا بڑا پن ہے۔ بہرحال پوچھنا یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کو آزاد کروانے کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے ارادہ ظاہر کیا، راجپوت کو انجام تک پہنچانا ہی فی الحال میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں متبسم ہوا، جانتا تھا کچھ ایسا ہی ارادہ ہوگا۔ شاید تم کوئی مشورہ دینا چاہتے ہو؟ اس کا انداز استفسار کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ میں نے تجویز پیش کی، تم آسانی سے اپنے ساتھیوں کو حوالات سے آزاد کروا لو گے، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ راجپوت کو چوکس ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اگر پہلے راجپوت پر حلہ بول سکو تو بے خبری میں اسے قابو کرنا آسان ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھری۔ بڑا سیانہ ہے رے، میرا کام مشورہ دینا تھا، آگے تمہاری مرضی۔ وہ میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا، اتنا بہترین مشورہ کوئی احمق ہی ٹھکرائے گا۔ میں نے کہا، تو لگے ہاتھوں ایک پیشکش بھی سن لو، راجپوت کو پکڑنے میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تم بس اس کی روزمرہ معلوم کرو، خاص کر یہ کہ وہ گھر سے نکلتے اور لوٹتے وقت کون سی سڑک استعمال کرتا ہے۔ اب دھرمو دادا ایک چھوکری کی مدد سے راجپوت پر قابو پائے گا۔ شاید چھوکری کے ساتھ اس نے دل میں چھوکرا بھی بولا ہو، مگر بظاہر میرا ذکر اس نے حذف کر دیا تھا۔ میں معترض ہوا، وہ چھوکری نہیں، برطانوی فوج کی کیپٹن رہ چکی ہے۔ عہدے کی بڑائی سے عورت ہونے کی حقارت ختم تو نہیں ہوتی۔ میں خفگی سے بولا، تو کیا عورت ہونا ساری خوبیوں کو ختم کر دیتا ہے؟ وہ ہنسا، کیا تم یہ نہیں مانتے؟ ہم برآمدے میں کھڑے تھے، میں نے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ستون کے اوپر لگی بتی نظر آ رہی ہے؟ اب تک چشمے کے استعمال کی نوبت تو نہیں آئی کہ بتی دکھائی نہ دے۔ اس کے لبوں پر شرارتی استہزاء نمودار ہوا۔ ویسے میرے ہاں یا نہ کرنے میں عورت کا باصلاحیت ہونا تو مضمر نہیں ہے نا؟
اس کے طنز کو درخور اطلاع نہ جانتے ہوئے میں نے پوچھا، اس بتی کو کتنی گولیوں سے نشانہ بنا لو گے؟ وہ صاف گوئی سے بولا، ایک گولی سے شاید 3 4 بھی چلانا پڑ جائیں، دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں دعوے سے بولا، وہ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے اس بتی کو نشانہ بنا لے گی، شک ہے تو شرط لگا سکتے ہو۔ وہ غیر یقینی سے بولا، کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہو۔ میں نے اگلا دعویٰ کیا، تمہارے آدمیوں میں شاید 2 3 ہی ایسے ہوں جو خالی ہاتھ لڑائی میں اس پر قابو پا لیں، ورنہ اکثریت کو تو وہ خاک چٹا دے گی۔ اس نے منہ بنایا، تم شاید عورتوں کی بڑائی کے قائل ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے وقت میں جنس کو زیر بحث نہیں لاتا، البتہ تمہیں ایک عورت کی مدد لینے میں آر محسوس ہو رہی ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، کیا نہیں ہونی چاہیے؟ میں برہم ہوا۔ کلینک میں 2 3 ماہ تم ایک نرس کے محتاج بنے رہے، تب تمہاری مردانگی کہاں سوئی تھی؟ اس نے کہا بلند کیا، لڑنے پر تیار ہو گئے ہو یار۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ راجپوت پر قابو پانے میں تمہارے زیادہ تر کارندے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ ہم تمہارا جانی نقصان کروائے بغیر اسے پکڑوا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس نے اشتیاق ظاہر کیا۔ شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ اس کی روزمرہ معلوم کرو۔ اس نے الجھن ظاہر کی، اس سے کیا ہوگا؟ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں اسے کمرے میں لے گیا اور اپنا منصوبہ بتا دیا۔ وہ متعجب ہوا، کیا یہ قابل عمل ہے؟ میں اطمینان سے بولا، آزما لو، ہماری ناکامی پر تمہارا نقصان تو نہیں ہوگا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، ہاتھ آگے کرو۔ میں نے ہتھیلی آگے کی، زوردار انداز میں میرا ہاتھ بجاتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ لورا خاموشی سے ہماری گفتگو سنتی رہی۔ یہ علیحدہ بات کہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ دھرمو دادا کے نکلتے ہی مجھے پوری گفتگو دہرانا پڑی۔ وہ منصوبہ میں نے اس سے مشورے کے بغیر ہی طے کیا تھا۔ تفصیل جان کر اس نے 1 2 قابل قدر مشورے دیے۔ وہ ایک اچھی سنائپر تھی اور سنائپنگ کے میدان میں اس کی رائے کو رد کرنا آسان نہیں تھا۔ ہم منصوبے کی نوک پلک سنوارنے لگے۔ 1.5 ہفتے کے بعد ہم منصوبے پر عمل کرنے کو نہ صرف تیار تھے بلکہ سپہر کو نسبتاً ویران سڑک کے جوانب میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ میں سڑک سے شمالی جانب 600 گز دور 100 منزلہ مکان کی چھت پر لیٹا تھا، جبکہ لورا براؤن مخالف جانب سڑک سے 500 گز کے فاصلے پر ایک فارم ہاؤس کی چھت پر موجود تھی۔ میرے ساتھ دھرمو دادا خود اور لورا کے ہمراہ اس کا ایک اہم کارندہ موجود تھا۔ ہم دونوں کے پاس تھنڈر بولٹ سٹیل کور 76 سنائپر رائفل تھی۔ انگلینڈ کی کمپنی سٹیل کور کی بنی ہوئی یہ عمدہ سنائپر رائفل ہے جس کی مار 1000 میٹر ہے۔ میں نے دھرمو دادا کو گلیل سنائپر رائفل یا یہ ڈریگنو دلانے کا بتایا تھا۔ اپنے مخصوص اسلحہ ڈیلر کے پاس اسے دونوں رائفلیں نہیں ملی تھی، ان کے بجائے تھنڈر بولٹ مل گئی تھی۔ یہ ڈریگنو اور گلیل سے کارکردگی میں بہتر اور جدید رائفل ہے۔ آج کل تو پاکستان آرمی کے پاس بھی موجود ہے، البتہ اس کا وزن ڈریگنو اور گلیل سے زیادہ ہے۔ 62/51.7 رائفل کا وزن 9 کلو گرام ہونا میری نظر میں خامی ہے۔ گو یہ اتنی بڑی خامی نہیں کہ اس پر دوسری دونوں رائفلوں کو ترجیح دی جا سکے، البتہ لمبے فاصلوں تک اسے اٹھا کر چلنا اور ضرورت پڑنے پر دوڑنا ذرا دشوار بن جاتا ہے۔ SR1 جان بوجھ کر استعمال نہیں کی تھی کہ میں اسے بچا کر رکھنا چاہ رہا تھا۔ لورا بھی مجھ سے متفق تھی۔ تھنڈر بولٹ ہمارے لیے نئی رائفل نہیں تھی کہ استعمال میں کوئی مسئلہ ہوتا، بلکہ اب تو ہر قسم کی سنائپر رائفل کو سمجھنے کی مجھے چند منٹ سے زیادہ نہیں لگتے تھے۔ گزشتہ کل کو ہم اپنی رائفلوں کو صفر کر چکے تھے۔ بلا شبہ سنائپر کسی بھی مشن پر جانے سے پہلے اپنے ہتھیار کو صفر کرنا فرض سمجھتا ہے۔ تھنڈر بولٹ بولٹ ایکشن ہتھیار ہے، مطلب ہر بار گولی چلانے کو اسے کاک کرنا پڑتا ہے۔ بولٹ ایکشن سنائپر رائفلوں میں درستی نیم خودکار سنائپر رائفلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نیم خودکار سیمی اور فلی آٹومیٹک ہتھیاروں سے فائر کرتے وقت جھٹکا زیادہ لگتا ہے، اور اس کی وجہ فائر کے علاوہ چال والے پرزوں کی حرکت ہوتی ہے۔ دھرمو کے موبائل فون پر کال وصول ہوئی۔ اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ ایک مردانہ آواز ابھری، دادا ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کے آگے بڑھتے ہی سڑک بند کر دو، یہ کہہ کر دھرمو نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہاں دھرمو دادا کے 3 4 کارندے پولیس کی وردی میں موجود تھے۔ راجپوت کی کاریں گزرتے ہی انہوں نے سڑک کو عارضی طور پر بند کر دینا تھا تاکہ ہماری کارروائی میں کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ گو جہاں فائرنگ شروع ہو اور غنڈوں کے 2 گروہ برسر پیکار ہوں، وہاں سے عام لوگ تو کیا، پولیس والے بھی دور بھاگتے ہیں، مگر کسی ناگفتہ باز صورتحال سے نبٹنے کو ہم نے سڑک کو دونوں جانب سے بند کرنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ اندرون شہر کی شاہراہ نہیں تھی کہ 10 15 منٹوں میں گاڑیوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ میں نے لورا کا نمبر ملایا، تیار ہو جاؤ۔ وہ اعتماد سے بولی، تیار ہوں۔ میں نے رابطہ منقطع نہیں کیا اور ہینڈ فری کان میں لگا لی تاکہ لورا ہماری باتیں سنتی رہے۔
دھرمو دادا نے ایک اور نمبر ملا کر کہا، شامو، شکار پہنچنے والا ہے، سڑک بند کر دو، اور جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ شامو سڑک کے اس جانب موجود تھا جدھر راجپوت دادا کا رخ تھا، اور اب سڑک کا 2-3 کلومیٹر کا علاقہ دونوں جانب سے بند کیا جا چکا تھا۔ سڑک کا وہ حصہ بالکل سیدھا تھا، اور تقریباً کلومیٹر بھر علاقہ ایسا تھا کہ سڑک کے دونوں جانب کوئی ایسی رکاوٹ موجود نہیں تھی جہاں آڑ لے کر چھپا جا سکتا۔ سنگ میل کے ساتھ ایک بھکاری ٹیک لگائے یوں بیٹھا تھا، گویا تھک کر چند لمحے سستانے کو بیٹھا ہو۔ پاؤں پسارے وہ دنیا و مافیا سے بے خبر نظر آ رہا تھا۔ کاروں نے میرے بائیں جانب سے نمودار ہونا تھا۔ راجپوت کل اسی سڑک سے گزر کر ناسک شہر گیا تھا۔ اسلحے کے بھرے چند ٹرک تھے جنہیں بخیریت پولیس ناکوں اور چوکیوں سے گزارنا اس کا مقصد تھا۔ ان ٹرکوں نے دہلی تک جانا تھا، مگر راجپوت کی ذمہ داری غالباً ناسک تک حفاظت کی تھی۔ اسلحے کے ٹرکوں کے بارے میں خبر ملنے پر مجھے ایک خیال یہ بھی آیا تھا کہ شاید ڈیوڈ نے SR-1 کی کھیپ بھجوا دی ہے، مگر لورا نے تردید کی، کیونکہ ڈیوڈ اسے بتائے بغیر ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور لورا نے چند ہفتے پہلے ہی ڈیوڈ کو ہتھیار بھیجنے سے منع کر دیا تھا۔ آج راجپوت نے اسی سڑک سے واپس آنا تھا۔ دھرمو کے آدمی اس کے تعاقب میں تھے۔ جو ہی وہ ناسک سے نکلے ہم گھات پوزیشن میں پہنچ گئے تھے، اور ابھی ہمیں کال آئی تھی کہ وہ 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ منٹ بھر بعد ہی مجھے کاریں نظر آنے لگیں۔ سب سے آگے سیاہ رنگ کی جیگوار تھی، اس کے عقب میں کھلی چھت کی 2 جیپیں تھیں۔ جگہ کا انتخاب کرتے وقت میں نے کوشش کی تھی کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں رفتار شکن یعنی سپیڈ بریکر موجود ہوں، یا وہاں سڑک ٹوٹی پھوٹی ہو تاکہ کاروں کی رفتار قدرتی کم ہو جائے، مگر جہاں سڑک خراب تھی یا رفتار شکن موجود تھے وہ جگہ کاروائی کے لیے مناسب نہیں تھی۔ مجبوراً موجودہ جگہ کے انتخاب کا خطرہ مول لینا پڑا۔ البتہ مجھے امید تھی کہ ناکام نہیں ہونا پڑے گا۔ گاڑیاں گھات کی جگہ کے 200 گز کے دائرے میں داخل ہوئیں۔ میں نے جیگوار کی اگلے پہیے پر شست سادی۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حرکتی ہدف کو نشانہ بنانے کو لیڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ چونکہ متحرک ہدف کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے، اور ہدف کے نظر آنے پر اگر حساب کتاب کیا جائے تو یقیناً حساب کے ختم ہونے تک ہدف سامنے سے گزر جائے گا۔ اسی وجہ سے سنائپر حرکتی ہدف کے خلاف رینج ٹیبل بنا کر رکھتے ہیں۔ اس میں مختلف رفتار کے مطابق مطلوبہ لیڈ درج کر لی جاتی ہے، تاکہ ہدف کے نظر آتے ہی کاغذ پر ایک نظر دوڑا کر مطلوبہ لیڈ لگا لی جائے۔ ہدف کی سمت فاصلہ تو ہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ گاڑیوں کی رفتار میں نے دھرمو کے ان آدمیوں سے معلوم کر لی تھی جو ناسک سے نکلتے وقت راجپوت کے تعاقب میں تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں پہنچنے پر گاڑیوں کی رفتار میں 19-20 سے زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ یوں بھی چلتی گاڑی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رفتار کتنی ہے، اور آج کل تو رفتار کو ناپنے والے آلے یعنی رفتار پیما بھی دستیاب ہیں۔ میں نے ڈیفلیکشن ناب کو گھما کر مطلوبہ لیڈ پہلے سے لگا دی تھی، اور 19-20 کا فرق میں نے اندازے سے دور کر لیا تھا۔ مخصوص لیڈ لے کر میں نے سانس روکا اور لبلبی دبا دی۔ حسب معمول مجھے ناکامی نہیں ہوئی تھی، اور سچ کہوں تو مسلسل عملی میدان میں سنائپنگ کرنے کے بعد میں خود کو جدید سہولیات کا محتاج نہیں سمجھتا تھا۔ کبھی اندازے سے فائر کرنا پڑ جاتا، تب بھی کاتب تقدیر کامیابی ہی میرا مقدر لکھتا۔ تھنڈر بولٹ کی مزل پر عمدہ سائلنسر لگا تھا۔ فائر کی ہلکی سی ٹھک کی آواز بلند ہوئی، البتہ ٹائر پھٹنے کا دھماکہ خاصا بلند تھا۔ ماہر ڈرائیور نے بڑی مشکل سے کار کو الٹنے سے بچایا تھا۔ شاباش SS، لورا کی تحسین آمیز آواز میرے کانوں میں ابھری۔ کہتے ہیں اہل فن ہی اپنے فن کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں، اور اہل فن کی تعریف ہی قابل فخر ہو سکتی ہے، ورنہ انجان کی شاباشی لائق فخر ہوتی ہے، نہ تنقیص یعنی نقص نکالنا قابل توجہ۔ متحرک کار کے پہیے کو پہلی گولی سے نشانہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے، اور لورا سے زیادہ یہ بات کون جان سکتا تھا۔ وہ خود پیشہ ور سنائپر تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ میری کوشش میں کامیابی کا احتمال کتنے فیصد تھا۔ کار سنگے میل سے ٹیک لگائے بھکاری سے 10 قدم دور رک گئی تھی۔ دونوں جیپیں بھی فوراً رک گئی تھیں۔ راجپوت کے محافظ چھلانگ لگا کر نیچے اترے اور کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر سڑک کے جوانب میں چوکس کھڑے ہو گئے تھے۔ چند لمحوں بعد جیگوار کا دروازہ کھول کر ڈرائیور باہر نکلا۔ دوسری جانب سے راجپوت بھی باہر نکل آیا تھا۔ گو اتنے فاصلے سے اس کی صورت بالکل واضح نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ قامت وغیرہ سے آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ راجپوت ہی ہے۔ محتاط انداز میں دائیں بائیں کا جائزہ لے کر وہ اپنے آدمیوں کو کوئی ہدایات دینے لگا۔ ایک محافظ نے بھکاری کے قریب جا کر بھی کچھ پوچھا تھا، اور پھر اس کی تلاشی لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ تینوں ڈرائیور کار کا پہیہ تبدیل کرنے لگے۔ 2 محافظ اس کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ باقیوں نے اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔
3 ड्राइवरों और राजपूत समेत वो 12 अफराद थे। मैंने डिफ्लेक्शन नाब को दोबारा घुमाकर सिफर पर लगा दिया कि अब मुझे साकिन बल्कि इंसानी अहदाफ पर फायर करना था, और इंसान की हरकत के खिलाफ लीड स्नाइपर के जाती तजर्बे के मरहूने मिन्नत होती है। धर्मू ने नंबर मिलाकर मोबाइल फोन मेरी जानी बढ़ाया। दूसरे कान में हैंड फ्री लगाकर मैं टेलीस्कोप साइट में भिखारी का जायजा लेने लगा। वो धर्मू दादा ही का आदमी था। उसने मोबाइल फोन कान से लगाकर हेलो कहा। राजपूत को फोन दो। गो उसे मालूम था कि क्या करना है। इसके बावजूद मैंने हिदायत देना मुनासिब समझा। राजपूत दादा, आपकी कॉल है। भिखारी ने मोबाइल फोन राजपूत की तरफ बढ़ा दिया। राजपूत यकीनन शिशदर रह गया था। उसके साथी मुहाफिज भूखे भेड़ियों की तरह भिखारी की तरफ बढ़े। कौन हो तुम? दादा को कैसे जानते हो? वो इत्मीनान से बोला। तमाम सवालों का जवाब राजपूत दादा को कॉल वसूल करने पर मिल जाएगा। राजपूत ने कदम बढ़ाकर मोबाइल फोन थामा। हेलो। उसकी मोहतात आवाज मेरी समाअतों में पहुंची। मैं नपे तुले लहजे में बोला, राजपूत दादा, मेरी हिदायत गौर से सुनना, और जो कहूं बेचूं चरा किए उस पर अमल करना, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने गर्दन घुमाकर चारों जानिब नजर दौड़ाई। साथ ही मेरी समाअतों में उसकी बरहम आवाज पहुंची। यकीनन तुम राजपूत दादा से वाकिफ नहीं हो, तभी इस भोंडे ड्रामाई अंदाज में डराना चाह रहे हो। पहली बात, तुमने अपनी जगह से हिलना नहीं, क्योंकि तुम इस वक्त एक नहीं 2 स्नाइपरों के निशाने पर हो, और हमें जांचने को अपने किसी मुहाफिज की बलि चढ़ाना बेहतर रहेगा। क्या चाहते हो? गैर मुतवक्के तौर पर उसने जगह छोड़ने की कोशिश नहीं की थी। पहली बात बता चुका हूं कि हिलना नहीं। दूसरा, अपने चेलों को कहो तुमसे दूर हो जाएं। अगर मेरे 3 गिनने तक ये दूर ना हुए तो नतीजे के जिम्मेदार तुम होगे। 1। वो बज़ाहिर बेखौफ लहजे में बोला, मैं इन गीदड़ भुभकियों में आने वाला नहीं हूं। शायद हमें आजमाना चाह रहा था। 2, 3। मैंने गिनती मुकम्मल की। ठहरो। वो चीखा और अपने साथियों को मुखातिब हुआ, दूर हट जाओ। एक मुहाफिज ने शायद एहतजाज करना चाहा था। वो धाड़ा, कह दिया ना, दफा हो जाओ। वो मुहाफिज जल्दी से दूर हो गया था, जबकि दूसरा कुछ ज्यादा ही वफादारी का मुजाहरा करता हुआ अपनी जगह पर डटा रहा। मैं खुद चाह रहा था कि राजपूत को अमली मुजाहरे से यकीन दिलाऊं कि वो हमारी मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकता था। उसे वहीं डटा पाकर मैंने फौरन उसकी दाएं पिंडली पर शिस्त साधी और सांस रोककर लुबलुबी दबाते हुए अफसोस भरे अंदाज में बोला, बेचारे की पिंडली। वो फौरन चीख मारकर नीचे गिर गया था। मुहाफिजों को पहले ही खतरे का अंदाजा हो चुका था। वो अंधाधुंध फायर करने लगे। एक मुहाफिज भागकर जख्मी साथी के पास पहुंचा और उसे संभालने लगा। राजपूत चीख चीख कर अपने कारिंदों को फायर बंद करने का कहने लगा। उन पर मजीद रोब जमाने को मैं लोरा को मुखातिब हुआ। कैप्टन, कार के अपनी तरफ वाले दोनों पहिए नकारा कर दो, और खुद अपनी जानिब वाले अकबी पहिए पर शिस्त साध कर लुबलुबी दबा दी। धमाके की आवाज सुनकर पहिया तब्दील करने वाले ड्राइवर झिझक कर पीछे हो गए थे। इसी दौरान वक्फे वक्फे से 2 और धमाके हुए। अब कार चारों पहियों से फारिग हो गई थी। राजपूत दादा, यकीनन तुम्हें यकीन आ गया होगा, और जान जाओ मैं ये गोली तुम्हारे मुहाफिज के सर में भी मार सकता था, लेकिन फिलहाल मेरी कोशिश यही है कि तुम्हें जानी नुकसान पहुंचाए बगैर अपना मकसद हासिल कर लूं। वो गंभीर लहजे में बोला, क्या चाहते हो? मैं इत्मीनान से बोला, तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी गपशप करूंगा, कुछ मालूमात का तबादला करूंगा, और फिर मेरी तरफ से तुम फारिग होगे। वो फौरन बोला, ठीक है, जगह बताओ, मैं पहुंच जाऊंगा। इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। नाक की सीध में चलते जाओ, तुम्हें लेने को गाड़ी भेज दी है। वो तंजिया लहजे में बोला, इतना बेवकूफ समझते हो कि अपनी गर्दन खुद फंसा लूं? मैं इतमाद से बोला, तुम फंस चुके हो राजपूत दादा। अगर शक है तो मैं दूर कर सकता हूं, और अगले 2 मिनट के अंदर तुम्हारे सारे आदमियों के सर में रोशनदान ना खोल सका तो तुम्हें जाने दूंगा। मंजूर है? उसने जान छुड़ाने की कोशिश की। जो मालूमात लेना है तुम कॉल पर पूछ लो, वादा करता हूं हकीकत नहीं छुपाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें कार की सामने वाली बत्ती नजर आ रही है? जी। हैरानी भरे इस्तफसार से कहते हुए उसकी गर्दन जैगुआर की तरफ मुड़ी। इसी असना में मैं लुबलुबी दबा चुका था। बत्ती के शीशे टूट कर बिखर गए थे। जीप के टायरों को देखो। मैंने अगली जीप के अपनी तरफ वाले दोनों टायर नकारा करते हुए पूछा, शक दूर हुआ कि मजीद सबूत दूं? देखो दोस्त, मेरी बात समझने की। मगर उसकी बात को मुकम्मल होने से पहले मैं अकबी जीप के टायरों को निशाना बना चुका था। धमाकों ने उसकी जबान खामोश कर दी थी। अगले सबूत तुम्हारे आदमियों के जिस्मानी आज़ा होंगे। तुम्हारे पास मेरे 3 तक गिनने की मोहलत है। 1। धमकी देते ही मैंने गिनती शुरू कर दी थी। 2, 3। अपने सबसे अकबी मुहाफिज को
ٹھہرو، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے چلایا، کیا ہم سودے بازی نہیں کر سکتے؟ میں نے عقبی محافظ کی ران پر شست سات کر لبلبی دبا دی۔ وہ چیخ مار کر نیچے گر گیا تھا۔ قریب موجود محافظ اسے سنبھالنے لگ گیا تھا، جبکہ باقیوں نے جیپوں کی دوسری جانب آڑ لے لی تھی۔ میں لورا کو مخاطب ہوا، کیپٹن، جیپوں کے ٹائر کیوں سلامت نظر آ رہے ہیں؟ اگلے ہی لمحے جیپ کا ایک ٹائر پھٹا اور وہاں دب کے محافظ فوراً جیپ سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد باری باری 3 دھماکے ہوئے۔ اب وہاں تینوں گاڑیوں کا کوئی ٹائر سلامت نہیں تھا۔ اب اپنے ڈرائیور کو دیکھو۔ میں نے جیگوار کار کے ساتھ کھڑے حیران و پریشان ڈرائیور پر شست سادھی۔ کہاں جانا ہے؟ راجپوت نے فوراً ہی ہتھیار پھینک دیے تھے۔ سامنے دیکھو، 100 گز دور سڑک پر سفید رنگ کی کار نظر آ رہی ہے، اس کی اگلی نشست پر بیٹھ جاؤ اور اپنے آدمیوں کو بتا دو اگر کسی نے بھی تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو جان سے جائے گا۔ اس نے اپنے محافظوں کو وہیں رکنے کا کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ دھرمو دوربین آنکھوں سے لگائے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً کار والے سے رابطہ کر کے اسے پیچھے آنے کو کہا۔ کار میں عقبی نشست پر 2 مسلح افراد موجود تھے۔ راجپوت کے پیچھے بھیکاری نے بھی قدم بڑھا دیے تھے۔ راجپوت کے صرف ایک محافظ نے ہماری دھمکی کو قابل توجہ نہیں جانا تھا۔ ہتھیار سونتے وہ راجپوت دادا کے پیچھے دوڑا، لیکن 5واں قدم لینا اسے نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ اوندھے منہ گرا اور زخمی ٹانگ سنبھالنے لگا۔ باقی اپنی جگہ پر جمے رہے۔ راجپوت دادا نے گردن موڑ کر وفادار محافظ کا جائزہ لیا۔ اس دوران کار اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کے بیٹھنے سے پہلے بھکاری بننے والے نے قریب ہو کر مہارت سے اس کی تلاشی لی۔ اس کا پستول قبضے میں لے کر وہ عقبی نشست پر منتقل ہو گیا۔ راجپوت دادا کے بیٹھتے ہی کار تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ میں لورا سے رابطہ منقطع کر کے سامان سمیٹنے لگا۔ راجپوت کو لے جانے والے آدمیوں کو ہم نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ دھرمو دادا سے تعلق کو ظاہر نہ کریں، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں ہمیں راجپوت سے تفتیش کرتے وقت دشواری پیش آ سکتی تھی۔ دھرمو دادا نے میری پیٹھ تھپ تھپائی۔ مان گئے استاد، بلا شبہ تم بہترین نشانے باز ہو۔ تھنڈر بولٹ کو تھیلے میں منتقل کرتے ہوئے میں مسکرایا۔ واپسی پر لورا براؤن کا شکریہ بھی ضرور ادا کرنا۔ اس نے فراخ دلی دکھائی۔ شمع چاہتا ہوں، بے شک میں نے غلط کہا تھا، ہر لڑکی کمزور نہیں ہوتی۔ ہم نیچے اترے۔ ڈرائیور تیار بیٹھا تھا۔ ہمارے نشست سنبھالتے ہی اس نے کار آگے بڑھا دی۔ دھرمو دادا نے موبائل فون پر سڑک بند کرنے والوں کو بندش کے خاتمے کا بتایا اور میری طرف متوجہ ہوا۔ یقین نہیں ہو رہا، راجپوت اتنی آسانی سے میرے قابو میں آ گیا ہے۔ میں سنجیدگی سے بولا، آسانی سے کہاں ہوا ہے دادا، 2 سنائپروں کی موجودگی تمہاری نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیا خیال ہے سنائپر ایک دن میں بن جاتا ہے؟ کبھی متحرک گاڑی کے پہیے کو 600 میٹر سے نشانہ بنانے کی کوشش کرنا، معلوم ہو جائے گا کہ آسان کام ہے یا مشکل۔ اتنے ہی فاصلے پر کار کے شیشے کو بھی نشانہ بنانا، آدمی کی پنڈلی میں گولی مارنا اور کامیابی کے بعد دعویٰ کرنا کہ آسان کام ہے۔ درست کہا۔ اس نے متفق ہونے میں دیر نہیں کی تھی۔ جب تک ہم راجپوت سے اپنے مطلب کی معلومات اگلوا لیں، تم تھانے پر دھاوا بول کر اپنے ساتھیوں کو آزاد کروا سکتے ہو۔ مزید چھپنے کی ضرورت نہیں رہی۔ بہت اچھے۔ اس نے پسندیدگی سے سر ہلا دیا تھا۔ راجپوت کو وشواس سنگھ کی حویلی کے ایک اندرونی کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ دروازے پر 2 پہرے دار مقرر کر کے ہم بے فکر ہو گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر دھرمو دادا اپنے گروہ کے ساتھ اپنے قید ساتھیوں کو چھڑوانے روانہ ہو گیا، جبکہ میں اور لورا راجپوت سے تفتیش کرنے پہنچ گئے۔ وہ فرشی بستر پر لمبا پڑا تھا۔ دھرمو کے آدمیوں نے اس کی مشقیں کس دی تھی۔ ہمارے بیٹھنے کو پہرے دار 2 کرسیاں لے آئے۔ ہم نے اطمینان سے نشست سنبھالی۔ راجپوت کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ غصے میں لگ رہے ہو راجپوت دادا؟ میں نے مسکراتے ہوئے گفتگو کی ابتدا کی۔ وہ قہر آلود لہجے میں بولا، گو تم نے مقامی سہارے ڈھونڈ لیے ہیں مگر زیادہ عرصہ تک آزاد نہیں گھومو گے۔ میں نے منہ بنایا، جلد ہی جان جاؤ گے کہ میں مقامی لوگوں کو سہارا دے رہا ہوں یا لے رہا ہوں۔ ایک پیشکش کر رہا ہوں، ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو۔ یہ تتلی ہمارے حوالے کرو، حفاظت سے پاکستان کی سرحد عبور کرو، منہ مانگے دام وصول پاؤ، اور جن معلومات کے حصول کو جاسوس بن کر آئے ہو وہ بھی تمہیں مہیا کر دی جائیں گی۔ وہ ایک دم سودے بازی پر اتر آیا۔ میں نے احمقانہ انداز میں پوچھا، کہا لگانے کی اجازت ہے؟ اس نے فلسفہ بگارا، ہنس لو مگر یاد رہے مسکراہٹیں تا دیر سلامت نہیں رہتی۔ اگر چاہتے ہو تمہارے ساتھ وہ کچھ نہ ہو جو میرے ساتھ تمہارے عقوبت خانے میں ہوا تھا تو میرے سوالوں کا جواب درست دینا شرط ہے۔ وہ بے خوفی سے بولا، راجپوت اذیتیں جھیلنے کا عادی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، آزمانے کی دعوت دے رہے ہو یا صرف مطلع کر رہے ہو؟ جو سمجھو۔ اس نے نظریں چرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔
اچھا یہ بتاؤ، کسی کے پاؤں کے نیچے موم بتی جلا کر رکھ دی جائے تو کیا ایک موم بتی تلوے میں سوراخ کر پائے گی یا خون گرنے سے بجھ جائے گی؟ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ میں متبسم ہوا، دھمکا تو سکتا ہوں نا، کیا پتا ڈر جاؤ۔ وہ عزم سے بولا، غلط فہمی ہے تمہاری، جانتے ہو اس تتلی کے کیا ارادے ہیں؟ میں نے اسے لورا کی طرف متوجہ کیا جو بے تاثر چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ راجپوت نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے بے پرواہی ظاہر کی، گویا لورا کے ارادے اس کی نظر میں کسی اہمیت کے حامل نہیں تھے۔ میں نے چھوٹا سا وقفہ دے کر انکشاف کیا، شکلا نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا، اور ہر وہ شخص جو اس کا ذمہ دار ہے یہ اسے اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ آئندہ کسی غیر لڑکی تو کیا اپنی بیوی کے پاس بھی جا سکے۔ ویسے آج کل سائنس کافی ترقی کر گئی ہے، لولے لنگڑوں کی طرح نامردوں کا علاج بھی ممکن ہے یا؟ بات ادھوری چھوڑ کر میں نے کندھے اچکائے۔ راجپوت کی آنکھوں کی گہرائی میں اضطراب کی لہریں اٹھیں، مگر اس نے چہرے پر خوف ظاہر نہ ہونے دیا۔ شاید سامعین کو میری گفتگو فضول لگے، مگر میں مذاق یا گپ شپ کے موڈ میں نہیں تھا، نہ میرا ارادہ وقت ضائع کرنے کا تھا۔ در حقیقت مضبوط اعصاب کے مالک افراد کی قوت ارادی توڑنے کو ایسے نفسیاتی حربوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پوچھ گچھ کے لیے کسی کو پیٹنے اور ایک دم تشدد کا نشانہ بنانے کے بجائے اسے ذہنی اذیت پہنچانا عموماً زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ تکلیف جھیلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا تکلیف جھیلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ میری بات جاری رہی، اچھا یہ بتاؤ کہ آری سے ٹانگ کٹنے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے یا کلہاڑی سے؟ نہیں پتا۔ میں نے سر کو دائیں بائیں جنبش دیتے ہوئے منہ بنایا، اور ہتھوڑے سے پنڈلی کو کچلا جائے تب بھی درد زیادہ ہوگا یا آگ میں جلانے سے؟ بلکہ نہیں، آگ میں جلانے سے تو پوری ٹانگ کٹے گی نا، کیونکہ کوئی ایسا طریقہ دریافت نہیں ہوا کہ صرف پنڈلی کو آگ سے جلا کر کاٹا جا سکے، یا ایسا کوئی طریقہ ہے؟ کیا کہتے ہو؟ راجپوت ایسی باتوں سے خوف نہیں کھاتا۔ بظاہر اس نے بہادری دکھائی، مگر اس کے لہجے میں پہلے والا دم خم باقی نہیں تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ زبان بند رکھنے کا تمہیں کیا انعام ملے گا؟ سرکاری آدمی تو ہو نہیں کہ کوئی اعزاز، سند یا تمغہ ملے۔ اس لفظ کو عوام میں تغمہ پڑھتے ہیں۔ البتہ تمہاری کٹی پھٹی لاش پولیس والوں کے کام آئے گی کہ تمہیں پولیس مقابلے میں مردار قرار دے کر انعام اور ترقی کے حقدار ٹھہریں گے، اور تم سے تو تمہارا چھوٹا بھائی وشال گپتا عقل مند ثابت ہوا کہ سب کچھ اگل کر اپنی کھال اور جان بچا لی۔ اس کی ہٹ دھرمی میں دراڑ پڑی۔ میں کیسے یقین کروں کہ معلومات لے کر تم مجھے کچھ نہ کہو گے؟ تمہارے بھائی وشال پر قابو پانے کے باوجود اسے کچھ نہیں کہا، نہ تمہیں کچھ کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہی نہیں۔ پوچھ گچھ کے بعد تمہیں ان مقامی غنڈے کے حوالے کر دیں گے اور اپنی راہ لیں گے۔ ان سے سودا بازی کرنا تمہاری اپنی ثواب دید ہے۔ چند ہزار پر راضی ہوتے ہیں یا زیادہ کے طلبگار ہوتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ اپنے اللہ کی قسم کھاؤ تم مجھے کچھ نہیں کہو گے۔ میں خلوص دل سے بولا، اللہ پاک کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ لورا کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ میرا اسے نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میری حتی الوسع کوشش یہی تھی کہ انڈیا میں کسی کے ساتھ خواہ مخواہ پنگے بازی نہ لوں۔ میرا ہدف صرف دھریندر شکلا تھا۔ البتہ دھرموں کی ذمہ داری میں قبول نہیں کر سکتا تھا، وہ ان کا آپس کا معاملہ تھا۔ میں نے اشارتاً بول بھی دیا تھا کہ اسے غنڈوں کے حوالے کروں گا تاکہ جھوٹ اور دھوکے بازی سے بچ سکوں۔ کیا پوچھنا ہے؟ اس نے رضامندی ظاہر کی۔ میں اطمینان سے بولا، شکلا کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو اگل دو۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، یہ تتلی اتنی پسند آ گئی ہے کہ اس کی خاطر شکلا سے دشمنی گانٹ لی ہے۔ محبت بہت کچھ کروا دیتی ہے یار۔ میں نے ایسے انداز میں فلسفہ بگاڑا کہ اس کی غلط فہمی دور ہو، نہ جھوٹ بولا جائے۔ اس نے ڈرانے کی کوشش کی۔ خلوص دل سے مشورہ دیتا ہوں، سر شکلا کا خیال دل سے نکال دو۔ اس بلبل کو بھی سمجھا بجھا کر واپس بھیج دو، یا راضی ہے تو اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤ، فائدے میں رہو گے۔ میں ہنسا۔ تمہارے متعلق استفسار پر وشال گپتا نے انکشاف کیا تھا، بہتر ہوگا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہ ڈالو اور طبی عمر تک زندگی کے مزے لوٹو۔ اور دیکھ لو، تم حقیر کیچوے کی طرح میرے سامنے بے بس لیٹے ہو۔ اس کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا۔ بے خبری میں تمہارے ہاتھ آ گیا ہوں، کبھی دوبارہ سامنا ہوا تو دیکھ لو گے۔ میں شکلا کو چٹھی لکھ کر اپنے حملے کے بارے میں پہلے سے مطلع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور یقیناً تم بھی زبان دو گے کہ یہاں سے جا کر اسے باخبر نہیں کرو گے۔ اس نے جان چھڑانا چاہی۔ میں شکلا صاحب کا ملازم ہوں، اور میرے پاس ان کے متعلق کوئی خاص معلومات نہیں ہیں۔ خاص و عام کا تعین میں خود کروں گا، تم تفصیل بتانا شروع کرو۔
اور انگریزی جانتے ہو تو میری ساتھی بھی تمہاری زبانی سب کچھ سننا پسند کرے گی۔ انگریزی پر اتنا عبور نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلا کر وہ شکلا کے متعلق تفصیل سے بتانے لگا۔ لبے لباب یہی تھا کہ شکلا بہت اونچی شے تھی۔ انڈیا کے 5-6 بڑے شہروں میں اس کی محل نما کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے پاس ذاتی ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ تبھی اس کے لیے دنوں کا فاصلہ گھنٹوں اور گھنٹوں کا منٹوں میں طے کرنا دشوار نہیں تھا۔ مسلسل کام کی وجہ سے وہ شاذ و نادر ہی کسی جگہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ گزار پاتا تھا۔ البتہ عموماً اس کا قیام ممبئی میں ہوتا تھا۔ اس کا کاروبار نہایت مضبوط بنیادوں پر قائم تھا۔ اس کی انتظامیہ میں قابل بھروسہ اور اعلیٰ صلاحیتوں والے لوگ شامل تھے۔ اس کے محافظوں میں بڑی تعداد انڈین آرمی کے ریٹائرڈ کمانڈوز کی تھی، جنہیں وہ بھاری تنخواہیں دیتا تھا۔ بعض تو نوکری کے اختتام سے پہلے ہی مستعفی ہو کر اس سے آن ملتے تھے کہ اس نے انڈین آرمی سے زیادہ مراعات اور تنخواہ کی پیشکش کی تھی۔ اس کا جائز اور ناجائز کاروبار زیادہ تر سمندر کے راستے سے ہوتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا اور بیٹی تھی۔ بیٹی حادثے میں ہلاک ہو چکی تھی، بریگیڈیئر انصار کی بیوی، اور اب فقط بیٹا بچا تھا۔ پرما انصاری اس کی لاڈلی نواسی تھی۔ اس کی ماں کسی حادثے میں فوت ہو چکی تھی، وہ پڑھ رہی تھی اور شکلا اس پر جان دیتا تھا۔ اس سے زیادہ معلومات وہ پرما کے متعلق نہیں رکھتا تھا، البتہ پرما اسے انکل کہتی تھی اور اپنے نانا کے دوست کے حوالے سے جانتی تھی۔ شکلا کا بیٹا وگنیش شکلا بظاہر کاروباری شخصیت تھا، مگر درے پردہ باپ کے کالے کرتوتوں میں شامل تھا۔ اس کی کمزوری دولت اور عورت تھی۔ حد درجہ کا عیاش تھا۔ کئی عورتوں کی عزت خراب کر چکا تھا، مگر اس کے گریبان تک عام آدمی کی رسائی نہیں تھی۔ اسلحے کی قانونی اور غیر قانونی سمگلنگ کے علاوہ خطرناک نشے کی سمگلنگ میں بھی پیش تھا۔ گو راجپوت اس کا خاص آدمی تھا، مگر وہ اسے بھی رازدار بنانے پر تیار نہیں تھا۔ راجپوت کو وہ اتنا ہی بتاتا تھا جتنا اسے کام لینا ہوتا تھا۔ کرن چاولہ سے بھی اس کے قریبی تعلقات تھے، اور کرن چاولہ اس کے بیٹے وگنیش شکلا کا گہرا دوست تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ رندھیر شکلا اپنے لباس کے نیچے بہترین قسم کی بلٹ پروف جیکٹ پہنے رہتا تھا، خصوصی طور پر تیار شدہ جیکٹ وزن میں بہت ہلکی مگر کارکردگی میں عمدہ ترین تھی۔ اس کی کار بلکہ اس کے محافظوں کی کاریں بھی بلٹ پروف تھیں۔ میں کرید کر راجپوت سے شکلا کے متعلق پوچھتا رہا۔ کچھ باتیں تو انصاری صاحب سے مجھے معلوم ہوئی تھی، ان کی تصدیق ہوئی، بہت سی نئی باتیں معلوم ہوئیں۔ اس دوران لورا خاموش تماشائی بنی رہی۔ راجپوت کو اچھی طرح نچوڑنے کے بعد میں نے نشست چھوڑتے ہوئے کہا، شکریہ راجپوت دادا، ہماری طرف سے آزاد ہو۔ اب تم جانو اور ہمارے مقامی مددگار، ہم تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ راجپوت کے چہرے پر اطمینان ابھرا۔ تم سے اسی سلوک کی توقع تھی، اور مجھ سے کس سلوک کی توقع ہے؟ دھرمو دادا کی آواز نہیں، ایٹم بم کا دھماکہ تھا جو راجپوت کو سر سے پاؤں تک لرزا گیا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق پھیکی پڑ گئی تھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے وہ شاکی ہوا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس کا مخاطب میں تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے دھوکہ دینا نہیں کہتے، نامسلمان دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا الزام دھر سکتے ہو، اور غلط فہمی کا سبب تمہاری اپنی سوچ ہے۔ میں نے تو وضاحت کر دی تھی کہ تم جانو اور تمہارے مقامی دوست۔ پہلے سے وضاحت کرنا چاہیے تھی کہ تم دھرموں کے آدمی ہو۔ میں نے صفائی دی، ہم بس ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کہ خوش قسمتی سے ہمارا ہدف ایک ہی تھا، اور دھرمو دادا کا ذکر شروع میں نہ کرنے کا مقصد تمہیں تشدد اور خود کو بے جا کوفت سے بچانا تھا، ورنہ جو کچھ تم آرام سے بتا چکے ہو یہ سب تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر اگلوانا بالکل مشکل نہ ہوتا۔ اگر شک ہے تو کوئی معلومات چھپانے کا دعویٰ کر کے جانچ سکتے ہو۔ دھرمو مجھے مخاطب ہوا، ساتھی میرا خیال ہے تمہارا کام ہو گیا۔ میں نے خوش دلی سے سر ہلایا، بالکل، ہماری طرف سے راجپوت دادا فارغ ہے، اس کی بندشیں کھول دو۔ نشست سنبھالتے ہوئے دھرمو دادا نے اپنے ایک چیلے کو حکم دیا۔ جی دادا، ادب سے کہہ کر اس نے چاقو نکالا اور راجپوت کی بندشیں کاٹ دیں۔ دھرمو دادا کا یہ حکم اس کے خود پر اعتماد کو ظاہر کر رہا تھا۔ یقیناً وہ لڑائی بھڑائی کا ماہر تھا، تبھی تو فوراً ہی راجپوت کی مشقیں کھولنے کو کہا تھا۔ راجپوت بیٹھ کر کلائیاں اور پنڈلیاں مسلنے لگا۔ میں نے چند لمحوں کو قدم روکے کہ ان کی گفتگو سنوں، مگر لورا نے بیزاری سے پوچھا، تمہاری تفتیش اب تک باقی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو چلو۔ میرے ہاتھ سے پکڑ کر اس نے دروازے کی طرف کھینچا۔ یقیناً اسے راجپوت کی بتائی ہوئی تفصیل سننے کی بے صبری تھی۔ میں نے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ مگر اس نے منہ بسورا، کہا نا تم چلو۔ اسے پچکارتا ہوا میں مڑا اور دھرمو کے ساتھ نشست سنبھال لی۔ لورا پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ دھرمو نے میری موجودگی کو قابل اعتنا نہیں جانا تھا۔ وہ راجپوت سے حساب کتاب مانگ رہا تھا۔
راجپوت کا جرم دھرمو کے علاقے پر قبضہ نہیں بلکہ دھرمو کو مروانے کی کوشش تھا۔ آپس کی لڑائی میں چیلوں اور چمچوں کی ہلاکت قابل معافی تھی، مگر کسی دادا پر حملہ کرنے کا رواج نہیں تھا، اور راجپوت کی یہی غلطی تھی جس پر دھرمو دادا سرخ انگارہ بنا ہوا تھا۔ راجپوت کا جرم بالکل واضح اور ثابت تھا، اور بظاہر اس کے پاس سوائے معذرت کرنے کے کوئی جواب نہیں تھا، مگر وہ مختلف حجتیں اور دلائل اپنی صفائی میں پیش کرتا رہا۔ دھرمو دادا نے اس کے تمام اعتراضات کا رد دلائل سے کیا تھا۔ ان کی طویل گفتگو میں سامعین کے مطلب کی کوئی بات نہیں، تبھی میں سنانے سے اعتراض برت رہا ہوں۔ گفتگو کا اختتام راجپوت کی شکست کی صورت ظاہر ہوا تھا۔ دھرمو دادا نے تصدیق چاہی۔ یقیناً اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے تمہیں سزا کاٹنے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ گہرا سانس لے کر راجپوت نے آنکھیں بند کی، لمحہ بھر توقف کیا اور پھر اطمینان سے بولا، قتل کرو گے؟ ہاں۔ دھرمو دادا نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ کوئی اور صورت؟ راجپوت نے دامن امید دراز کیا۔ دھرمو دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ راجپوت برہم ہوا۔ تو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہارا قیدی ہوں، مارنا کون سا مشکل ہے کہ عدالت قائم کیے بیٹھے ہو؟ دھرمو نے کہا، تمہاری موت کو فلماؤں گا اور ممبئی کے ہر گروہ کے دادا تک وہ ویڈیو پہنچے گی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دھرمو نے زیادتی کی ہے۔ راجپوت طنزیہ انداز میں بولا، تمہارا خیال ہے میں کیمرے کے سامنے اقرار جرم کر لوں گا؟ دھرمو نے انکشاف کیا، تم کر چکے ہو۔ یہ ساری گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے، یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، بس عمل کرنا باقی ہے۔ راجپوت دادا نے فیصلہ قبول کرنے کا اندیا دیا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد سزا پر عمل کر سکتے ہو۔ دھرمو نے اپنا موبائل فون اس کی جانب پھینکا۔ راجپوت نے بیوی کا نمبر ملا کر موبائل فون کان سے لگا لیا۔ میں بول رہا ہوں۔ اس نے تعارف کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ چند لمحے بیوی کی گفتگو سن کر وہ حوصلے سے بولا، سمرن، بات سنو، میرے پاس زیادہ مہلت نہیں۔ یاد ہے نا، کہا تھا کہ تم دھرتی کی ہر شے، ہر فرد اور ہر رشتے سے مجھے زیادہ پیاری ہو۔ یقیناً اس قول کو سچا ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شاید چند لمحوں بعد میں باقی نہ رہوں۔ میں نے دھرمو دادا کو مروانے کی سازش کی، اس کے لیے کرائے کے قاتل مقرر کیے، مگر ناکام رہا، اور اب بھگوان نے مجھے اس کے قدموں میں لا پھینکا ہے۔ اس کی مہربانی کہ اس نے میری آخری خواہش کو پورا کیا۔ مجھے یاد رکھنا سمرن، اپنے راجپوت کو بھول نہ جانا۔ بھگوان تمہاری رکشا کرے۔